अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरने में विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉट और सैलड बाउल पे। मेल्टिंग पॉट और सैलड बाउल पे बात करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करें। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 और 1835 के दरमियान में आया और ये कोल और स्टीम इंजन से शुरू हुआ है सिलसिला। कोल 1765 में दरियाफ्त हुआ और स्टीम इंजन 1776 पे दरियाफ्त हुआ और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो चीज़ हमें बताई वो ये कि मेल्टिंग पॉट से मुराद ये है कि उस ज़माने में जो मेटल्स होते थे उसको एक पॉट में डाल करके मेल्ट करते थे और उसके बाद एलॉय बनाया करते थे। उसके बाद फिर वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट वगैरह बनते थे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको ट्रांसफ़र किया गया सोसाइटी में, या जो सोशल कल्चर है उसमें इसको ट्रांसफ़र किया गया और ये समझा गया। इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फैक्ट्रियां बनी और मुख्तलिफ जगहों से लोग आ करके एक जगह रहना शुरू कर दिया। एक शहर में मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आ करके एक शहर में रहना शुरू कर दिया। तो देखा यह गया कि जो मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ हैं और मुख्तलिफ जो रेसेस हैं या एथनिसिटी हैं, वो जब एक साथ रहते हैं तो ख्याल ये किया गया कि वो सब एक जगह रहने की वजह से उनके जो कल्चर्स हैं वो आपस में एसिमिलेट हो जाएंगे, यानी घुल मिल जाएंगे और एक नया कल्चर डेवलप होगा। और इस कल्चर को नाम दिया गया मेल्टिंग पॉट। लेकिन मेल्टिंग पॉट जो है ये मोनोकल्चरल मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यानी इसमें एक कल्चर डेवलप हुआ, तमाम कल्चरों को मिला करके एक कल्चर डेवलप हुआ और इसको कहा गया कि साहब ये मोनोकल्चरल मेटाफोर है। लेकिन देखा ये गया कि ऐसा होता नहीं है, यानी तमाम जो नेशनलिटीज़ हैं, तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं और मुख्तलिफ जगहों के जो लोग हैं एक साथ जब मिल कर के बैठते हैं और रहते हैं तो वो अपना अपना जो कल्चर है वो फरामोश नहीं करते, भूलते नहीं हैं और वो ज़रूर अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ से सैलड बाउल की थ्योरी वजूद में आई और सैलड बाउल ने कहा कि मल्टी कल्चरलिज्म, यानी जो कल्चर है वो मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने कल्चर्स हैं और वो सब जब मिल जाते हैं तो उसको मल्टी कल्चरलिज्म का नाम दिया गया और ये सैलड बाउल के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया गया। सैलड बाउल में जैसा कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के सैलड्स होते हैं एक साथ और वो अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग जो है वो बैठ कर के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के नेशनलिटीज़ हैं और ये सब एक साथ बैठे हैं और ये सब एक साथ जो है किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये मल्टी कल्चरिज्म है और कल्चरल कन्वर्जेंस है, यानी तमाम कल्चर जो है वो आपस में मिल करके एक अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते हुए सब एक साथ मिल करके जो है वो रहते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। जैसे कि सैलड बाउल के अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ सैलड्स हैं, सबकी आइडेंटिटी, सबकी जो खुसूसियात है वो बरकरार रहती है, लेकिन सब एक बाउल में रहते हैं और एक साथ जो है वो एक साथ जो रह करके वो एक चीज़ को एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मल्टी कल्चरिज्म का नाम दिया गया। आप ये देखिएगा कि मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, ये सब एक जगह रहते हैं। अमेरिका की मिसाल दी गई है यहाँ पर, तो अमेरिका में ये तमाम किस्म के लोग हैं जिसमें
ایشینز بھی ہیں، سنگاپورینز بھی ہیں، اور رشینز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بدھ مذہب کے لوگ بھی ہیں، اور یہ تمام لوگ ایک ساتھ مل کر کے امریکہ میں رہتے ہیں. اور یہ ملٹی کلچرل ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کیا گیا اور اس کو پلورلسٹک سوسائٹی بھی کہا جانے لگا. اب یہ جو ملٹی کلچرلزم ہے یا کلچرل کنورجنس ہے، اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لینگویج بیریئر ہے، ڈسکریمنیشن ہے، اور لیک آف کلچرل نالج ہے. لینگویج بیریئر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے جب لوگ آتے ہیں تو کسی کی سب کی لینگویج اپنی اپنی ہوتی ہے. کوئی انگلش لینگویج ہوتا ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی اردو ہے، اینڈ سو آن. تو یہ ایک بیریئر ہوتا ہے، لینگویج بیریئر، جس کو کہ اوور کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک کامن لینگویج کے بیسس کے اوپر، ایک کامن لینگویج کے ذریعے سے. پھر لوگ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر یورپ ہے تو یورپ میں جو لوگ پروموٹ ہوتے ہیں یا جو جاب ٹاپ پوزیشن پہ پہنچتے ہیں وہ یورپینس ہوتے ہیں. یہ ڈسکرمنیشن ہے، لیکن یہ ماضی میں ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بے شمار جو ہیں لوگ انڈینس ہیں، لیکن انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی بنے یو کے میں، اور گوگل، آپ کو معلوم ہے گوگل ہے اور فیس بک ہے اور میں دوسری چیزیں ہیں، تو وہاں پر بھی انڈینس موجود ہیں. پھر دوسرے نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، چائنیز ہیں، اور اسی طریقے سے ملیشینس ہیں. تو یہ ڈسکرمنیشن جو ہے یہ رفتہ رفتہ کم ہو رہا ہے، اور اس کو کم ہونے کی ضرورت ہے. لیک آف کلچرل نالج، اگر کوئی شخص یا کوئی گروپ آف پیپل اگر ایک خاص قسم کا بیہیو کرتا ہے تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کلچر کیا ہے. تو لیک آف کلچرل نالج اگر ہے کسی کے اندر تو اس میں پھر جو کنورجنس ہے اس میں مشکل ہوتی ہے، تو کنورجنس ہو نہیں پاتا. یعنی امریکہ میں اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو میکڈونلڈ کا برگر نہیں کھائیں گے، تو وچ از ویری ان لائکلی. تو وہ کلچر کا حصہ ہے کہ وہاں پہ میکڈونلڈ بھی ہے، KFC بھی ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں. تو وہ کلچرل نالج ہونا چاہیے کہ لیک آف کلچرل نالج نہیں ہونا چاہیے، اور کلچرل نالج کے ذریعے سے جو کنورجنس ہے وہ اس میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کمپرومائز کیا جائے. کمپرومائز سے مراد یہ ہے کہ لینگویج کے بیسس کے اوپر یا ایتھنیسٹی کے بیسس کے اوپر، کلر کے بیسس کے اوپر کمپرومائز کریں. آپ نیگوشیٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ کس کا کیا کلچر ہے، کس کی کیا اوپینین ہے، اور اس کو آپ ایسیملیٹ کریں، نیگوشیٹ کریں، کمپرومائز کریں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے کلچر کو ایڈاپٹ کریں اور پھر ایڈیپٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں خاص طور پر میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ فوڈ کے لحاظ، کھانے پینے کے لحاظ سے، اور پھر شادی بیاہ کے لحاظ سے بے شمار ایسی تقریبات ہیں جو ہم نے یا تو انڈیا سے لیا ہے یا اور دوسری جگہوں سے لیا ہے. یعنی جو شادی بیاہ کے تقاریب ہیں اس میں انڈین انفلوئنس بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. پھر جو فوڈ ہے، فوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کا بھی انفلوئنس ہے، اور انڈیا کا بھی انفلوئنس ہے، اور اسی طریقے سے چائنیز کا بڑا انفلوئنس ہے. چائنیز فوڈ ہم لوگ بڑے پسند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ورلڈ وائڈ جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ کمپرومائز کا ہے، نیگوسیشن کا ہے، ایڈپٹیشن کا ہے، ایڈاپشن کا ہے، اور اس کو ہمیں اپنے پاکستان میں لے کر کے آنا ہے. اب پاکستان دیکھیے، پاکستان میں اتنے سارے صوبے ہیں، یعنی پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پختون ہے، یا KPK ہے، اور کراچی بھی یہاں پر ایک بہت بڑا شہر ہے. تو یہ جو ڈویژن ہے اس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، یعنی سندھی ہے، پنجابی ہے، پختون، بلوچی اور کراچی آئٹ، یہ تمام لوگ ایک جگہ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو ان کو گھل مل کر کے ایک آپس میں بھائی چارے کے طور پر رہنے کی ضرورت ہے. ڈسکریمنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیگوشیٹ کر کے، ایڈاپٹ کر کے، ایڈیپٹ کر کے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر
کوئی ادارہ ہے تو وہاں پر تمام قسم کی جو نیشنلٹیز ہیں، سندھی، پنجابی، پختون، بلوچی، کراچیائٹ، یہ سب ہونے چاہیے کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں. یہ تمام لوگ ہونے چاہیے اور بآسانی ہونے چاہیے، کسی کو ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو مذہبی فرقے ہیں اس کا بھی میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ الگ الگ سوسائٹیز بن جائیں، کہ کوئی شیعہ کی سوسائٹی ہے، کوئی سنی کی ہے، کوئی بریلوی کی ہے، کوئی دیوبندی کی ہے. میں اسے ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ایک ساتھ رہیں، بے شک اپنی اپنی آئیڈینٹیٹی وہ برقرار رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب ایک ساتھ رہیں، ایک ہی محلے میں رہیں، ایک ہی جگہ رہیں، ایک ہی شہر میں رہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، پیار محبت سے رہیں، میل محبت سے رہیں. تو یہ بیسیکلی میرا میسج ہے کہ جو ہمارا ملک ہے اس میں ہمیں پیار محبت کی ضرورت ہے. اور میرا جو میسج ہے لوگوں کو، تمام لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں خاص طور پر، ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پیار اور محبت سے ہمیں رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو پاکستان کو بھی ترقی ملے گی اور ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو بھی ان کا جو فیوچر ہے وہ بھی برائٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پھر عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ جو میرا چینل ہے، اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کریں. اور کنٹریبیوشن سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ میں ان کے بارے میں اس چینل پہ مینشن کر سکوں. تھینک یو سو مچ.